जो चाय का कप हमने पिया था काबुल में और लहराया था, और हमने दुनिया को ये कहा था और पाकिस्तानी कौम को ये कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ फिर पाकिस्तान के हक़ में ठीक नहीं हुआ। हक्कानी नेटवर्क, ये जो हक्कानी नेटवर्क के अल्फाज हैं, हक्कानी नेटवर्क का कोई वजूद नहीं है। ये जो शुमाली इत्तेहाद के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, शुमाली इत्तेहाद का आज कोई वजूद नहीं है। जो बुनियादी नुक्ता है वो टीटीपी का है, यानी टीटीपी से नाता तोड़ने के हवाले से वहाँ पे बहस चल रही है, क्योंकि दाइश खुरासान का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज उनको दरपेश है, जिसके हवाले से उनका इल्ज़ाम है कि इनके ट्रेनिंग कैंप्स या इनके जो मराकज़ हैं दाइश खुरासान के, ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हैं। तो अफ़गानिस्तान तो एक लैंड लॉक कंट्री है और उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो फिर वो गलती जो उन्होंने उसामा बिन लादेन के मामले पे की थी, समझाया जा रहा है, उनको मशवरा दिया जा रहा है कि उसी किस्म की गलती आप इस मरतबा ना करें। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ कि जब दो मुल्क आपस में लड़ भी रहे हैं और आप पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, उसी पाकिस्तान में आज भी आपके लाखों की तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो पड़ोसी, दो बिरादर ममालिक, लेकिन आजकल दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदगी की इंतहा को पहुँच चुके हैं। दोहा मुज़ाकरात, फिर उसके बाद इस्तांबुल मुज़ाकरात का पहला राउंड, फिर दूसरा राउंड भी तकरीबन नाकाम हमें नज़र आ रहा है। अभी तक कोई दोनों ममालिक के दरमियान कोई उम्मीद अफ़ज़ा, कोई पेशरफ्त, कोई मुआहिदे की शक्ल में सामने नहीं आई है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, पाक अफ़गान इशू को खुसूसी तौर पर कवर करते हैं, पाकिस्तानी सियासत पर भी उनकी गहरी नज़र है। फ़िदा आदिल साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला, आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पाक अफ़गान जो हालिया कशीदगी है, जो एक सरहदी झड़प के बाद जिसका आए दिन जिसमें शिद्दत आती जा रही है, और आज तक की तारीख़ में कोई ऐसी उम्मीद अफ़ज़ा बात सामने नहीं आ रही है कि ये जो कशीदगी थी ये ख़त्म हो, एक बिरादराना माहौल और ताल्लुक़ पैदा हो जाए। तो कशीदगी की इब्तिदा कैसे हुई और आप इसको किस तरह देखते हैं कि क्यों इस हद तक हम एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए हैं? बहुत शुक्रिया सर। एक तो मुआहदा नहीं हुआ, मुज़ाकरात नामुकम्मल रह गए, उम्मीद अफ़ज़ा पेशरफ्त हुई है। बीच में आपको पता है कि ईरान भी सरगर्म है, कतर की तरफ से कोई ख़बर नहीं आई, लेकिन तुर्की से ख़बर आई है। बाकू अज़रबैजान में जब तैयब एर्दोग़ान और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, तो उसमें तैयब एर्दोग़ान जो तुर्की के सदर हैं, आपको पता है, तो उनकी तरफ से पेशकश हुई कि हम एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते कुछ दिनों में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, तुर्की के वज़ीर दिफ़ा और वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ़ जो हैं ये इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो अगले जो मराहिल हैं इन मुज़ाकरात के, ये मुझे लगता है कि इस्लामाबाद और काबुल में होंगे। और जहाँ तक इब्तिदा की बात है तो शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि एक तो बुनियादी जो मसला है वो कालादम तंजीमों का है, बिलखसूस टीटीपी का, और बाकी जो पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि अफ़गान सरज़मीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल करने दी जाए, और जिस तरीके से वहाँ पे तंजीमें काम कर रही हैं तो उनको उधर ही रोका जाए ताकि वो हमले ना करें। पाकिस्तान का इल्ज़ाम यह है कि वहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनकी रिहाइशगाहें हैं, और उधर ही प्लानिंग होती है सारी, और फिर ये तश्कीलों की सूरत में आते हैं और पाकिस्तान पर हमला आवर हो जाते हैं। ये बुनियादी एक मसला बीच में चल रहा है। जो चाय का कप हमने पिया था काबुल में और लहराया था, और हमने दुनिया को ये कहा था और पाकिस्तानी कौम को ये कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ फिर पाकिस्तान के हक़ में ठीक नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसने हमेशा अफ़गान तालिबान की वकालत की है, हमेशा दुनिया को ये कहा है कि अफ़गान तालिबान एक हकीकत हैं और इनके साथ आपने ताल्लुकात बनाने हैं। अब दुनिया आस पड़ोस को देख रही है, अफ़गानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं, कि उनका क्या जो है राय है अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के हवाले से। तो अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क मुतमईन नहीं है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के हवाले से, तो फिर दुनिया बड़ा तेज़ी के साथ सफारती ताल्लुकात बना रही थी अफ़गान तालिबान के साथ। आपने ये देखा होगा कि सिवाय हिंदुस्तान के बाकी दुनिया ने थोड़ा सा अपने कदम रोक लिए हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का अगर तनाज़ा हो सकता है, अगर ये दो भाई मुल्क एक दूसरे के साथ दुश्मनों की तरह लड़ सकते हैं, तो फिर हमारे और उनके जो तिजारती ताल्लुकात हैं, जो सफारती ताल्लुकात हैं, तो उनका फ़ायदा क्या है। देखिए, एक मुस्तहकम, एक पुरअमन अफ़गानिस्तान जो है ये पाकिस्तान के मफाद में है, क्योंकि अगर वहाँ पे बदअमनी होगी, इस्तेहकाम नहीं होगा, तो उसके बराह रास्त असरात आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर पड़ते हैं, और सबसे पहले जो असरात पड़ते हैं वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर पड़ते हैं।
اب جیسے دوحہ کا پہلا راؤنڈ ہوا، پھر دوسرا اور تیسرا راؤنڈ ہم نے استنبول میں دیکھا، تو اگلے راؤنڈ کے لیے امیدیں قائم ہیں، رابطے بھی ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اسلام آباد سے رابطے ہو رہے ہیں، کابل کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں، اور افغان طالبان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ کچھ پاکستان مخالف عناصر بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ اس نقطے پہ میں آپ سے مزید وہ بات کرنا چاہوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ کابل جو انتظامیہ ہے افغان طالبان کہ ان کے اندر ایک جو گروپ ہے جس کو ہم حقانی نیٹ ورک کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں ہیں، اور حالیہ کشیدگی میں بھی وہ پاکستان کے حوالے سے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں، جبکہ قندھاری گروپ جو ہے وہ بالکل پاکستان کے خلاف ہیں۔ تو یہ جو قندھاری گروپ کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ بالکل پاکستان کے خلاف ہیں، تو کیا وہ بالکل ہی انڈیا کے پیج میں جا چکے ہیں یا یہ کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، مفروضے بہت زیادہ ہیں۔ حقانی نیٹ ورک، یہ جو حقانی نیٹ ورک کے الفاظ ہیں، حقانی نیٹ ورک کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ جو شمالی اتحاد کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، شمالی اتحاد کا آج کوئی وجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، افغانستان کو سمجھنے والے اور افغانستان کی جو اندرونی ایک سیاست، جو موجودہ سیاست ہے، اس کو سمجھنے والے یہ کافی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک ایک زمانے میں ہوتا تھا۔ آج اگر حقانی گروپ کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا وہ ہے، اور جو پاکستان مخالف اور پاکستان کے حق میں آپ نے بات کی، یہ دونوں قسم کے جو گروپس ہیں جس کا آپ نے نام لیا، قندھاری گروپ اور حقانی گروپ، تو ان دونوں گروپوں میں اس قسم کے عناصر موجود ہیں جو دو قسم کی رائے رکھتے ہیں۔ اس گروپ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے حق میں بھی ہیں، پاکستان کے مخالف بھی ہیں، اور اس گروپ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ جو بنیادی نقطہ ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے، یعنی ٹی ٹی پی سے ناطا توڑنے کے حوالے سے وہاں پہ بحث چل رہی ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے ساتھ ناطا توڑا تو پھر وہ ہمارے لیے درد سر بن جائیں گے۔ جو چیلنج پاکستان کو ہے وہی چیلنج ہمیں افغانستان کے اندر پیش ہو جائے گا، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ ملیٹنٹس موجود ہیں، اور اس میں ایسا بھی ہے کہ ان کے آپس میں ازدواجی رشتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جنگ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ ایک ہی محاذ کے اوپر یہ لڑے ہیں، یہ ازدواجی رشتوں میں منسلک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یہ شاید ان افغان طالبان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ داعش خراسان کا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ان کو درپیش ہے، جس کے حوالے سے ان کا الزام ہے کہ ان کے ٹریننگ کیمپس یا ان کے جو مراکز ہیں داعش خراسان کے، یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی افغان سرزمین کے حوالے سے اگر پاکستان کا الزام ہے تو افغان طالبان کا یہ الزام ہے کہ پاکستانی سرزمین بھی ان کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کی۔ تو فدادل صاحب، تو اس کا رزلٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو پاک افغان جو ٹینشن ہے، جو مذاکرات بھی ہوں گے، آخر میں یہ جب ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے تو آپ کی نظر میں جو پاکستان کی جو ڈیمانڈز ہے افغان کابل انتظامیہ کی جانب، وہ تسلیم کی جائیں گی یا کوئی درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیے، درمیانی راہ نکالنا ہوگا دونوں ملکوں کو، کیونکہ اس طرح وقت نہیں گزرتا۔ اب وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے چابہار کو ایک متبادل کے طور پر دوبارہ سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ایک لمبا راستہ ہے اور کاسٹلی ہے، اس پہ زیادہ ان کا خرچہ آتا ہے۔ افغان جو تاجر ہیں وہ ظاہر ہے کہ ساری صورتحال سے بہت سخت پریشان ہیں۔ ایک تو پریشر ٹیکٹکس کا استعمال کیا گیا زیر دباؤ لانے کے لیے، افغان مہاجرین کا معاملہ، ان کو یہاں سے نکالنا، پھر سرحد کو بند کرنا۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے پاک افغان سرحد بند ہے، تجارت بند ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو معطل کیا گیا ہے۔ تو افغانستان تو ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہ غلطی جو انہوں نے اسامہ بن لادن کے معاملے پہ کی تھی، سمجھایا جا رہا ہے، ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اسی قسم کی غلطی آپ اس مرتبہ نہ کریں، اور پاکستان جیسے ملک کے ساتھ، کہ جب دو ملک آپس میں لڑ بھی رہے ہیں اور آپ پاکستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اسی پاکستان میں آج بھی آپ کے لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین موجود ہیں۔ تو جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا ہر پہلو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پہلا، دوسرا، تیسرا راؤنڈ ہوا مذاکرات کا، یہ عسکری سیکیورٹی حکام کی موجودگی میں ہوا۔ وزیر دفاع گئے، وزرائے دفاع گئے پہلے راؤنڈ میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انٹیلیجنس چیفز گئے، اور بیچ میں ہم نے دیکھا استنبول میں بالکل ملٹری چیفز گئے تھے۔ یہ دیکھیں، پاکستان کے جو قبائلی عمائدین ہیں سرحد کے اس پار اس پار، جو جرگے کی مہارت رکھتے ہیں، بات چیت کی مہارت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہیں، ٹھیک ہے، یہ معاملہ صرف سیکیورٹی کا نہیں ہے، یہ معاملہ تجارت کا بھی ہے، یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا بھی ہے۔ ہم اگر بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں مشترکات ہیں، ہمارا لباس ایک جیسا ہے، ہماری بولی ایک جیسی ہے، اور ہماری ثقافت ایک جیسی ہے، تو پھر انہی مشترکات میں سے اجزاء کو اٹھا کے آپس میں بٹھایا جائے میز کے اوپر۔ سیاسی اکابرین یہاں پہ بھی ہیں، ادھر بھی ہیں،
علماء کرام سندھ کے، پنجاب کے، صرف یہ نہیں کہ خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، اور یہ ان کو ملا کے پھر اگر ایک سلسلہ شروع کیا جائے، اور بیچ میں میرا تو خیال تھا کہ یہ اتنا معاملہ نہیں آگے جائے گا، کابل یا اسلام آباد میں معاملات کو سنبھال لیا جائے گا، بیچ میں اگر ثالثین بھی آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ بھی مسلمان ملک ہیں اور دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ فیض عادل صاحب، ہم چونکہ افغانستان کے ساتھ جو حالیہ جو کشیدگی، وہ بھی چونکہ امن کو لے کے یہ سب معاملات انتہا تک پہنچ گئے اور بات جنگ تک نوبت پہنچ گئی، تو امن ہی کے قیام کے لیے اور دیرپا امن کے لیے بالخصوص خیبر پختونخوا میں ایک اہم ایونٹ ہونے جا رہا ہے ابھی 12 تاریخ کو، کوئی 72 گھنٹوں کے بعد، جو پختونخوا حکومت جس کی میزبانی کر رہی ہے، امن جرگہ۔ تو یہ امن جرگے کی کتنی اہمیت ہے اور اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کل جماعتی کانفرنسز ہوں، اے پی سی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ سلسلہ ہو یا اس طرح کے جرگے ہوں، اچھی بات ہے۔ حکومتی سطح کے اوپر اگر ایک جرگہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت اس معاملے کو سنجیدہ لے رہی ہے، اور سنجیدہ اس لیے بھی لے رہی ہے کہ انہی معاملات کو لے کر وفاق کے ساتھ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا محاذ رائی ہے، تناؤ ہے، اور بات ہو رہی ہے کہ جی ملٹری آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر اس میں سے کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوتا اس صوبائی حکومت کے جرگے سے، تو پھر ظاہر ہے کہ مشکل صورتحال ہوگی۔ اس کو صرف فوٹو سیشن تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کرنی چاہیے اور ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے۔ آپ دیکھیں، یہ جو شدت پسندی یا دہشت گردی ہے، اس مسئلے سے کیسے نمٹا جائے، اس پہ رائے تقسیم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مذاکرات ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ملٹری آپریشن ہو۔ تو پھر یہاں پر بھی وہ سیاسی جماعتیں ہیں کہ جو مختلف رائے رکھتی ہیں۔ یہ ایک طرف سے کہا جائے کہ جی ملٹری آپریشن، دوسری طرف سے کہا جائے کہ جی نہیں لمیٹڈ کارروائی، اس طرف سے کہا جائے کہ جناب آپریشن یا لمیٹڈ کارروائی حل نہیں ہے، بات چیت کی جائے۔ اب بات چیت اگر کی جائے تو پھر اس طرف سے شرائط کیا ہیں؟ وہ زمین کا ٹکڑا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اسلامی نظام نافذ کرنا ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا چاہیے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس امن جرگے کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کے نمائندگان بھی اس میں بیٹھنے چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک صوبے کا، ایک صوبائی حکومت کا، یہ کسی سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے۔ یہ صرف ایک صوبے کی سالمیت کا معاملہ نہیں ہے، اس میں پھر اس کو پھر بڑھانا چاہیے آگے۔ یعنی ایک امن جرگہ پشاور میں ہوا، اس کے بعد اسلام آباد میں ہونا چاہیے، کیا ہی اچھا ہو، کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، پھر کوئٹہ میں ہو۔ پورے پاکستان کے لوگوں کو آپ اس میں انگیج کریں اور سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اگر اس میں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ تھینک یو سر۔ امن کی کوشش اور امن کے دیرپا امن کے حصول کے لیے، چاہے وہ پاک افغان طالبان کے ساتھ جو حکومت پاکستان کے مذاکرات ہوں، یا خیبر پختونخوا کے اندر جو 12 تاریخ کو جو ہونے والا امن جرگہ ہے، ہماری دعا ہے کہ یہ کوششیں کامیاب ہوں اور جس کے نتیجے میں ایک ایسا پرامن معاشرہ کا خواب جو ہے شرمین تعبیر ہو، جس کی ہم تمنا رکھتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔